अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग। आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं कोहिनूर एट 9 और जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन, ख़ास मौका। और आपको पता है कि जुम्मतुल मुबारक के ख़ास दिन पे हमारा प्रोग्राम भी स्पेशल प्रोग्राम होता है और हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी भी एक अच्छे इस्लामिक स्कॉलर को जो है वो यहाँ पे दावत दें और हम इस्लाम के उन पहलुओं के हवाले से जो है वो जानने की कोशिश करें जो हम जानते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन हमारे अमल से साबित नहीं हो पा रहा कि हम कितने जो हैं वो इस्लाम के फॉलोवर हैं। अगर हम इखलाकियात की बात कर लें, अगर हम शख्सियात की बात कर लें, अगर हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम अपनी ज़िंदगी के हर पहलू की बात कर लें, तो इसमें एक ही शख्सियत जो है वो हमें इन तमाम चीज़ों में जो है वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात नज़र आती हैं और वो हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुबारका, कि जिनकी मुबारक शख्सियत से हमें सीखने को मिलता है। एक मौल्लम हो तो वो कैसा हो, एक जो है वो ताजिर हो तो वो कैसा हो, एक शौहर हो तो कैसा हो, एक बेटा हो तो कैसा हो, एक बाप हो तो कैसा हो। ये तमाम शख्सियात मिलती हैं हमें एक ही पर्सनैलिटी से, पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और आज हमने बात करनी है उसवा हुसना पर और हमारा टॉपिक भी यही है। इस पे बात करने के लिए प्रोफेसर अहमद ताहिर साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो वक्त निकाला और आप तशरीफ़ लाए। उसवा हुसना एक बहुत बड़ा और वसी, हम कहते हैं कि ये एक ऐसा मौजू है, एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको हम जितना ज़्यादा भी इन घंटों में तो शायद वो कवर नहीं हो सकता और ना ही हम उसको जो है वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके कुछ सीधा पॉइंट्स जो हमारी आम रूटीन का हिस्सा है उस हवाले से हमें ज़रूर बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए रोशनी का मीनार है, सरचश्मा हिदायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलादत से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर आपकी शादी मुबारक तक और उसके बाद आप ताजदार मदीना ठहरे बेशक, और आपने फतह मक्का किया, फतुहात की, आप काजी भी थे, आप जज भी थे, आप सिपा सालार थे, सालार आज़म थे, आप इमाम थे, आप खतीब थे, आप उस्ताद दिख लें, आपको एज ए हस्बैंड, शोहर, बाप, भाई, मतलब आपकी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए सूरतुल अहज़ाब में इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जी, कि मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए कामिल नमूना हयात है। बिल्कुल, बेशक ऐसा ही। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत तौबा में इरशाद फरमाया कि क़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ए लोगो तुम्हारी तरफ मेरा बरगुज़ीदा रसूल आ चुका है। रसूलुम मिन अनफुसिकुम, उसकी शान ये है कि वो तुम्ही में से आया है। अब ये पहले मुखातब तो अरब थे, तो अब फरमाया कि ऐसा नहीं है कि तुम तो अरेबियन हो, अरबी हो और तुम्हारा नबी कोई अजमी आ चुका है, सही, तुम्हारा ताल्लुक एशिया से है तो वो यूरोप से आ गया है, बिल्कुल सही। तो अब इसके ऊपर काफी बहस हो सकती है, अनफुसिकुम, अमंग यू, सही, कि ये तुम्ही में से आया है, तुम्ही में से है, नस्ल एक, सही, जुबान एक, रीजन एक, बिल्कुल, कॉन्टिनेंट एक, बेशक। तो फरमाया इसके ऊपर ये भी फरमाया कि एक और भी इस पे तफसीर की जाती है कि फरमाया वो इंसान बनकर आया। सुभान अल्लाह, बेशक ऐसा ही है। अब वो रसूलुन, पहले फरमाया रसूल आ गए हैं, कौन से? मिन अनफुसिकुम, तुम में से आए, तुम में से। अब इससे फरमाया इसलिए इंसान बनकर आए कि मैं चाहता कि अपना रसूल मैं किसी फरिश्ते को बना के भेज देता, अल्लाह जो चाहता है कर सकता है, अगर वो जिन्नों में से भेज देता तो फिर मिन अनफुसिकुम नहीं हो सकता था, सही। फिर जैसे अभी मैंने आपने भी इंट्रो में कहा, मैंने भी उसकी तमीद बांधी कि आपको, अगर आप एक शौहर है वो चाहता है यार मैं आइडियल बनना चाहता हूँ, जी बिल्कुल, तो मेरे सामने एक कौन सी जात है जिसको मैं फॉलो करूँ, बिल्कुल ठीक। तो हम कहते हैं आप रसूल पाक को देख ले, बेशक। और अगर आप कहती मैं बाप हूँ, बिल्कुल, मैं उस्ताद हूँ, मैं ताजर हूँ, मैं फाते हूँ, बिल्कुल। अब हर रूम में दिखना चाहते हैं तो अल्लाह ने फरमा दिया मिन अनफुसिकुम,
ایسا ہی ہے. اگر وہ انسان نہ ہوتے, میرا رسول ہوتا, اس کا سٹیٹس, اس کا مرتبہ, شان وہی ہوتی, مگر وہ فرشتے ہوتے. تو اب فرشتے تو ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بھی, یہاں کرامن کاتبین ہوتے ہیں, ہر مومن کے ساتھ ہوتے ہیں, صحیح اور غلط جو مگر بھی ہے وہ لکھ رہے ہیں, اب نظر نہیں آتے. جسے پاک میں آتا ہے, حضرت عائشہ تشریف فرما ہے, جبریل امین آ گئے حجرہ مبارک میں, آپ نے فرمایا عائشہ یہ جبریل آپ کو سلام کہتے ہیں. صحیح, آپ سلام دیکھ رہے ہیں, آپ سلام سن رہے ہیں, مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ سن پا رہی ہیں, نہ دیکھ رہی ہیں. اب اگر اللہ فرماتا ہے من انفسکم, یہ تمہیں میں سے بھیجا, انسان بن کر آیا, چلتا پھرتا تمہاری طرح, اس وجہ سے کہ یو کین فالو ہم, اور آسانی ہو تمہارے لیے, آسان ہو جائے. جس اگر آپ ہمارے اندر کوئی ایسا رہنے والا ہو, محلے میں ہو, گلی میں ہو, تو اگر آپ سے کوئی ایڈریس پوچھتا تھا, ہم کہتے ہیں ہاں فلاں گھر ہے بھائی, وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, ہم اس کے باپ کو جانتے ہیں, اس کے بھائی کو جانتے ہیں, اس کی پوری فیملی بیک گراؤنڈ جانتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب اللہ نے فرمایا کہ من انفسکم, میں نے تمہیں میں سے بھیجا ہے, تم جیسا بھیجا ہے, تاکہ تم اس کو باپ کے روپ میں دیکھو, تمہیں نظر آئے. تم شوہر کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہو, تاجر کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہو, فاتح کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہو, سپاہ سالار اعظم کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہو, کسی بھی روپ میں دیکھنا چاہتے ہو, من انفسکم, تم میں سے ہے. تمہاری گلیوں میں چلنے والا ہے, تمہارے بازار میں آنا جانا والا ہے, وہ تاجر بھی ہے, فاتح بھی ہے. اب اس کے اوپر بڑی بحث کی جا سکتی ہے, میں آگے بڑھتا ہوں. بڑے پہلو ہیں اس میں, بڑے پہلو ہیں, بالکل. یہ آپ کی شان ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں میں سے بنایا. اگر چاہتے جبریل امین کو نبی بنا دیتے, کسی کو بھی, میکائیل کو, جنوں میں سے کسی کو بھی بنا دیتے, لیکن ان کے طور طریقے, ان کے معاملات الگ ہوتے. انسانیت کے طبقے کو دیا ہے کہ تمام انسان بھی انسانوں میں, نبی انسانوں میں سے آئے, اور جو امام الانبیاء بن کے آئے, جو خاتم النبیین کی شان والے ہیں, بے شک, جو ختم مرتبت ہیں, فرمایا من انفسکم, تمہیں میں سے بھیجا ہے. پھر آگے آپ کے جو ہے سٹیٹس کو مزید کرتے فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم, میرا رسول جو ہے نا اس شان والا ہے کہ اے لوگو, اگر تمہیں کوئی بھی مشکل پیش آ جائے, مصیبت تمہیں پہنچتی ہے, مگر اس کا درد جو ہے وہ میرا نبی محسوس کرتے ہیں. صحیح, یعنی تمہارا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونا وہ میرے محبوب کے دل مبارک پر گراں گزرتا ہے. واہ واہ. عزیز علیہ ما عنتم, تمہیں کوئی بھی گزند پہنچتا ہے, کوئی بھی مصیبت آتی ہے, دکھ آتا ہے, تو میرا نبی جو ہے وہ درد مند بن کر آیا ہے. اندازہ لگائیے کہ امت کے لیے رو رو کے اللہ کے آگے جو ہے وہ دعائیں کرتے رہے, اور آج بھی کسی امت کے کسی فرد کو کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو وہ درد جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اب یہ ہماری لیسن ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, اب ان کی شان تو اللہ بیان کر رہا ہے, عزیز علیہ ما عنتم, کہ لوگوں تمہیں اس سوسائٹی میں, اس معاشرے میں جب بھی آپ کسی بیوہ کے بارے میں سنتے ہیں, کسی غریب کے بارے میں, مثلا آپ امام حسن امام حسین اپنے نواسوں کو لے کے عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, مشہور واقعہ ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ یہ تین بچہ چھوٹا سا کھڑا ہے اور وہ رو رہا ہے, کیا ہے, عزیز علیہ ما عنتم. آپ نماز بھول گئے, آپ جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں, کیا سبق, کیا درس ملتا ہے ہمیں. فرمایا آپ رک گئے, بیٹے کیا بات ہے, سر پہ ہاتھ رکھا, پیار سے پوچھا کیا بات ہے. آج کا بچہ کہنے لگا حضور میں یتیم ہوں, اور میرے ماں باپ نہیں ہیں, اور میرے پاس کپڑے نہیں ہیں, اور میری مدر ہوتی مجھے تیار کرتی, نہلاتی, فادر ہوتے میرے لیے کپڑے لاتے, چیزیں لاتے. فرمایا کوئی بات نہیں, میں تمہارا باپ, عائشہ تمہاری ماں ہے, یہ تمہارے بھائی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم, اور یہ ہے وہ درس جو ہمیں وہاں سے ملتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور چلنا کیسے. اب اس پہ گنڈو بحث ہو سکتی ہے, اس موضوع پہ آگے چلتے ہیں. اسی مقام پہ اللہ فرماتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین, حریص علیکم, اور وہ تمہارا ویل وشر ہے. واہ واہ, سبحان اللہ, تمہاری بھلائی چاہنے والا ہے. حریص کیا اردو میں بولتے ہیں ہم, حریص کہتے ہیں جی, ہرس یعنی کسی کی تمنا کرنے والا. صحیح, حریص یہ عربک ورڈ ہے, مطلب ہے بہی خواہ, ویل وشر, کہ وہ دیکھو یہاں پہ اللہ نے انسانوں کا لفظ کیا ہے, مومنوں کی بات نہیں کی. عزیز کے بارے فرمایا کہ وہ بڑا تمہارا جو ہے وہ درد محسوس کرنے والا ہے, اور حریص تمہارا وہ ویل وشر ہے, بہی خواہ ہے, تمہارا فائدہ چاہنے والا ہے, کسی طرح وہ نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان ہو جائے. بالکل ایسے ہی.
اب آپ دیکھ لیں مدینہ پاک میں آپ کی میری نائٹ لائف دیکھیں، مکن لائف دیکھ لیں کہ آپ کو کافروں نے نکلنے پہ مجبور کر دیا ہے. ہجرت کا واقعہ میں اشارہ کر رہا ہوں جی. ہمیں اصل میں واقعات پتا ہوتے ہیں، پڑھے ہوتے ہیں، مگر بھی ہم اسے وہاں سے لرن نہیں کرتے. فالوور نہیں ہے، فالوورز نہیں ہیں ہم. فالوورز نہیں. آپ دیکھیے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں، ابو بکر ہم نے اب رات کو چلے جانا ہے، صحیح تیاری ہو چکی ہے. بالکل ٹھیک. اور مکہ والوں کو پتا چلتا ہے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ کو، تو آپ کے گھر کے چاروں طرف نوجوان لڑکے ڈنڈوں سے کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں مسلح، نکلے نہ پائے. وہ تو اللہ کی قدرت تھی کہ آپ نکل گئے، اللہ نے آپ کو نکال لیا. مگر آپ کیا فرماتے، آپ کے پاس ان مکہ والوں کی جو ہے وہ مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہیں، امانتیں پڑی ہیں، صحیح، اور مہنگی امانتیں ہیں. مہنگی امانت، صحیح. ایک طرف وہ آپ کی جان کے دشمن ہیں اور امانتوں رکھوانے والے بھی آپ کو بنایا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا شان ہے. ہم میں سے کوئی ہوتا تو نکل جاتا، مگر قربان جائیں نہیں. فرمایا علی ادھر آؤ، آپ میرے ساتھ نہیں جاؤ گے. اچھا. یہ میری امانتیں ہیں، لسٹ پکڑا دی، یہ اتنا اس کا سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ جیولری ہے، یہ نقدی ہے، یہ کیش ہے، سارے نام پتہ ایڈریس دے کر فرمایا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ. کیا خوبصورت بات ہے. اپنا جانشین کس کو کہا؟ مولا کائنات کو کہا، مولا کائنات مولا علی کو. ادھر یارے غار بنایا تو بکر صدیق کو. واہ واہ، یہ صحابہ کی نمائندگی ہے اور حضرت علی اہل بیت کی نمائندگی ہے. سبحان اللہ. اہل بیت بھی آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والے ہیں اور صحابہ کرام بھی آپ پر جان نچھاور کرنے والے ہیں. فرمایا یہ جب 2 دن لگ جائیں، 3 دن لگ جائیں، ہفتہ لگ جائے، جب تک یہ ڈیلیوری نہ ہو جائے، ہینڈ اوور نہ ہو جائے، یہ حق اس کے مالک کو دینا ہے. صحیح. یہ کیا ہے؟ واہ واہ، یہ ہے حریص علیکم، کہ وہ تمہارا بھائی خواہ ہے، ویل وشر ہے. پھر آگے فرمایا بالمؤمنین رؤوف رحیم. سبحان اللہ. اور وہ میرا پیغمبر جو ہے مومنوں کے لیے بڑا رحم دل ہے، بڑا رحم دل اور بڑا کریم ہے. رؤوف الرحیم. بے شک، یعنی اللہ کی شان بھی یہی ہے، ایسا ہی اللہ بھی رؤوف ہے، اللہ بھی رؤوف ہے، اور اس کا محبوب بھی رؤوف ہے. وہ بھی رحمان اور رحیم ہے. اور فرمایا رحیم، اور یہ بھی بہت، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے عربک میں، اسے ہم کہتے ہیں اس میں تفضیل. صحیح. سپرلیٹو ڈگری یعنی سب سے زیادہ رحم دل. فرمایا مومنوں کے لیے بہت رحم دل ہے. صحیح. اب دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 3 صفات بیان کی ہیں. فرمایا ایک کہ میرا محبوب جو ہے وہ تمہیں کوئی مصیبت میں دیکھتا ہے، اس پہ جو ہے وہ گراں گزرتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے. سبحان اللہ. اور دوسرا فرمایا کہ وہ تمہارا بہی خواہ ہے، تمہارا ویل وشر ہے، فائدہ چاہنے والا ہے. اب یہ جو 2 صفات ہیں یہ اللہ نے مطلق ایبسولوٹ بیان کی. بالکل ایسے کہ اس کو اللہ نے خاص نہیں کیا کہ یہ بہی خواہ صرف مومنوں کا ہے، صرف مومنوں کا نہیں، انسانوں کے لیے، سوسائٹی میں جو بھی سٹیزنز ہیں، جو بھی شہری ہیں، خواہ وہ ویدر دے آر مسلمز ویدر دے آر نان مسلمز. بالکل. آخری جو صفت ہے کہ رؤوف رحیم، اس کے لیے اللہ نے خاص کر دیا بالمؤمنین. سبحان اللہ. 3 صفات بیان کی ہے، ایک صفت مومنوں کے ساتھ خاص کر دی ہے، اور 2 جو صفات ہیں سبحان اللہ یہ فرمائے یہ جنرل ہے، یہ جو بھی انسان ہے. بالکل صحیح. کوئی آپ کے پاس یہودی آتے، کرسچنز آتے، نان مسلم آتے، جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے ایک مشہور واقعہ تاریخ میں آتا ہے. یہ مکہ لائف کا واقعہ ہے. اچھا. کہ معزز ناظرین اکرام، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں اور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، مگر یہ دعویٰ صرف زبانی حد تک ہے. اس کے اندر وقت تب بنے گی جب اس کو ہم فالو کریں گے. محبوب ہوتا ہے جس کو فالو کیا جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کی فرمانبرداری کی جائے. اب محبت سے واقعہ سماعت فرمائیے تاکہ میں اور ہم سب اس کو سنیں اور اس کے اوپر کاملاً عمل کرنے کی کوشش کریں. کہتے ہیں جی مورخین لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح بیدار ہوئے، نماز پڑھی اور آپ جو ہے وہ گلی میں جا رہے ہیں، اور ایک گلی میں گھر سے رونے کی آواز آئی. صحیح. حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کا درد میرے محبوب کو محسوس ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غمخوار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو فرمایا آپ کے پاؤں رک جاتے ہیں. ہم بھی معاشرے میں دیکھتے ہیں
بالکل. آج کل تو اللہ نہ کرے جنازہ ہوتا ہے تو وہی روتے ہیں جن کا ہو جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل. لیبر والوں کو نہیں پتا, نہیں بلکہ وہ تو پوچھتے جی جنازہ کب ہے, ہاں جی, کہ جنازہ ہوگا تو بس پارٹیسپیٹ کر لیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی تو جنازے میں شرکت کے لیے لوازمات اور تیاریاں ایسی کی جاتی ہیں جیسے آپ اللہ معاف کرے استغفار کے کس طرح کی بات کرنی چاہیے, لیکن ہم کیا کریں کہ ہمارا معاشرہ ایسے ڈیولپ ہو چکا ہے کہ ہم جنازوں میں بھی شرکت کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے کپڑوں کی سلیکشن کرتے ہیں کہ جو آپ جو ہے اس وقت ان کی حالت دیکھیے جن کا اپنا جو ہے وہ چلا گیا اور آپ کپڑوں کی سلیکشن میں بیزی ہیں. خواتین کا بھی یہی حال ہے, مرد حضرات کا بھی یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو مورخین لکھتے ہیں کہ جی آپ سن رک جاتے ہیں اور دروازہ نوک کیا, آگے سے ایک شخص باہر آتا ہے, نوجوان ہے, اور آپ وہ شخص رو رہا ہے, نوجوان رو رہا ہے, وہ آنسو پوچھتا ہے تو آپ نے فرمایا بیٹے کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی پہلے تو وہ حیران تھا کہ یہ مکن معاشرہ ہے, مکہ کا معاشرہ ہے, یہاں تو لارڈز, یہاں پہ جو سرداران قریش وہ تو کسی کو پوچھتے نہیں ہیں. وہ تو پہلی بات پہ حیران تھا, اس کوسچن پر ہی ششدر تھا, حیران تھا کہ اس نے کوئی ایک کون سی شخص ہے جس نے مجھے پوچھ لیا کہ میں رات بھر رو رہا ہوں, یہ تو ارلی ان دا مارننگ, فجر ہو گئی ہے, وہ پھوٹ گئی ہے, صبح صادق ہو گئی ہے, ایسا ہی ہے. یہ کون ہے؟ آپ اس نے پاؤں سے آپ کو سر مبارک دیکھا, نورانی چہرہ دیکھا, تو کہنے لگا جی میں دراصل غلام ہوں اور یہ فلاں شخص کا گھر ہے, میرا آقا ہے, مالک ہے, اور یہ میرے ہاتھ دیکھ لے, پورا دن مجھے پتھروں پہ لگاتا ہے, بکریاں بھیڑیں ہوتی ہیں میرے پاس اور میں چرواتا ہوں, کبھی کہتا ہے پتھر توڑو, کبھی میں بھیڑیں چروا رہا ہوں, پورا دن بھر تو یہ معاملہ رہتا ہے. صحیح. رات آتا ہوں کھانا کھانے کے بعد تو پھر کہتا بھی آپ ساری رات دانے پیسو. وہ زمانہ کہ جب دانے بھی ہاتھوں پہ پستے تھے. صحیح. اب وہ کہنے لگا تو ہاتھوں میں چھالے ہیں, اور میں جب دانے ڈالتا ہوں چلاتا ہوں تو نیند آتی ہے, تھکاوٹ ہو جاتی ہے, آرام نہیں ہوتا, اور صبح اگر وہ ایک اس کی مقدار ہوتی کہ اتنے دانے آپ نے پیسنے ہیں, اگر وہ صبح نہ پس جائیں تو پھر مجھے وہ سزا دیتا ہے. صحیح. اب وہ میری رات اونگ لگ گئی, اور کبھی میں اٹھ جاتا تھا اور سردی بھی ہے اور ہاتھوں میں چھالے بھی ہیں, تھکن بھی ہے, تھکاوٹ بھی ہے, اور کام مکمل نہیں ہوا. تو آپ نے فرمایا اچھا ایسے کرو, تم یہاں لیٹ جاؤ, کمبل لے لو, اب یہ عزیز علیہ مالک تو سبحان اللہ, مشکل اس کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بے شک حریص علیکم, تمہارا ویل وشر ہے. اب وہ تو حیران تھا کہ یار اس معاشرے میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو غلام کا غمخوار بن جائے, وہ مونس بن جائے. تو فرمایا یہاں تو ہم جن کو جانتے ہیں ان کا کوئی کام جو ہے وہ کرنا نہیں چاہتے, تو جن کو آپ نہ جانتے ہیں اور ان کے آپ کام آ جائیں, ہے اور وہ غیر مسلم ہے, اپنا بھی نہیں ہے, ریلیٹیو نہیں ہے, جانتے ہی نہیں کون ہے. اللہ اکبر. یہ بھی تاریخ نے دیکھا کہ ایسا وقت تھا کہ وہ آپ نے فرمایا تم سو جاؤ, کمبل لے کے سو جاؤ. صحیح. آپ نے آرام کے لیے فرما دیا, اور خود آپ دانے ڈال رہے ہیں اور چلا رہے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ جن کا ذکر مبارک عرشوں میں ہو رہا ہے, اور جن کی شان اللہ قرآن پاک میں بیان فرما, اور جن کی محبت میں پوری کائنات بنا دی گئی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو وہ فرمایا کہ آپ سارے دانے بنا لیے, آپ بیٹھے ہوئے تاکہ وہ اور آرام کر لے, اور آرام کر لے. جب دیکھا بھی اس کے آرام ہو گیا ہے, آپ نے اٹھایا بھائی یہ دانے میں نے بنا دیے, میں نے بورے میں ڈال کے پیک کر دیا, باندھ دیا ہے, اب یہ اٹھا کے لے جاؤ. جب وہ حیران ہوا کہ یار یہ مکہ میں اتنے سال ہو گئے ہیں, صحیح, یہ رونا اور میری مشکلات, یہاں تو جو سرداران ہیں اور جو مکن سٹیزنز ہیں یہ تو غلاموں کو ہیچ کلاس دیکھتے ہیں, نیچ کلاس دیکھتے ہیں, یہ تو لوئر کلاس ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ان کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. بالکل ایسے. وہ اب جو شاید تھا آپ جھجک رہا ہے کہ میں پوچھوں کہ نہ پوچھوں, اب آپ سلم جلدی سے دروازہ کھولتے ہیں, تشریف لے جاتے ہیں. اب اگلی رات سیم وہی وقت ہے, پھر رونے کی آپ رک جاتے ہیں, سیم واقعہ, آپ نے دانے پیسے, اس کو آرام کر لو. اب تھرڈ نائٹ وہی وقت, وہی زمانہ, وہی وقت, پھر آپ نے تم لیٹ جاؤ, آپ نے دانے بنائے. جب تھرڈ نائٹ ہو گئی, اب وہ جب آپ جانے لگے تو اس نے کہا جی میں اب جانے نہیں دوں گا, کہ میں 3 دن, چونکہ ہمارا تعلق تو اب اس طبقے سے ہے جس کو کوئی عزت نہیں دی جاتی. صحیح بات ہے. تو میں تو یہ جسارت بھی نہیں کر پا رہا تھا کہ who are you, صحیح, آپ کون ہیں, پوچھ ہی نہیں پا رہا, کون آپ کے حوالے سے تعارف میں کیسے کر پاؤں. صحیح. لیکن میں اب جانے نہیں دوں گا.
सही। कि इतनी करीमी, इतनी गमखारी, इतनी शफकत, ये आप फरिश्ते तो नहीं गई, सही, क्योंकि इंसान तो ऐसे नहीं है। नहीं है, ऐसा आपने ही फरमाया कि तूने नाम सुन रखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो चौंक उठा, अच्छा आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु रज़ी अलैहि अल्लाह तआला वसल्लम। अन्हु। तो फरमाया कि हाँ जी मैं हूं। अच्छा, जिन्होंने नबुवत का ऐलान किया ना, कहने लगा मेरे मालिक ने तो मना कर रखा है कि बिलाल गए थे गुलाम, तो उसी का हो गया, और तुम ना जाना वहां पर, उनसे ना मिलना। सुभान अल्लाह। वो मेरे ऊपर ये चेक भी रखता था, कहीं मिलने ना चेक, जो सुन रखा है वो जादूगर है, अंदाजा लगाइए। वो कहते हैं अबू बकर गए उसका हो गया, अली गए उसी के हो गए, उस्मान गए उसी के हो गए, जो जाता है उन्हीं का हो जाता है। तो मेरे ऊपर चेक भी रखता है कि जब भेड़े बकरियां चुराने जाते हो ना बाहर शहर से बाहर, तो मोहम्मद नजर आए तो भाग जाना, तो जादूगर है, उसकी आंखों में उसके शख्सियत में इतना सहर है, जादू है कि जो जाता है उसको जाता है। सुभान अल्लाह। मानने लगे भाई मेरे पास ये जादू है, अखलाकियात का जादू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। मेरे पास अल्लाह की वही आती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंस्पायरेशन हो गई उसको, मानूस हो गया, कहने लगा अब नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा, अब मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये है अज़मत मुस्तफ़ा, बेशक, ये है अखलाकियात, ये है वो जिंदगी के वो पहलू जहां से हमने सीखना है। आज पाकिस्तानी मुआशरा टूट फूट का शिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। पड़ोसी के हुकूक अदा नहीं हो रहे, पता ही नहीं है पड़ोस में किसके घर क्या पका है, क्या पका तो है, नहीं है, ऊपर वाले तो नहीं है, मंजिल में रहने वाले, अपर फ्लोर वाले, हाँ जी, उनको नहीं पता, लोअर फ्लोर से नहीं जानते, नहीं जानते बिल्कुल। और आप रिलेटिव्स का देख लें, भाई भाई से नहीं बोलते, लड़ाइयां, बाप होता है, जायदादों पे कट मरते हैं, कत्लो गारत हो जाती। एक मरले पर एक वाकया हुआ लाहौर में कि माँ को मार दिया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो अहबाब ज़ीवकार, हम दावा तो करते हैं कि सुबह शाम की हम आशिकाने रसूल हैं, हम तो जान भी कुर्बान है, ये नारे हैं। ना इस नारे का वैल्यू या सदाकत तब है, तकद्दुस तो समझिए, इसकी रिक्वायरमेंट्स, इसका जो तकाजा है वो ये है कि हम अपने किरदार को उस किरदार वाला बना लें। बिल्कुल, हमारे दिन उन महबूबे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे गुजरे, बिल्कुल बेशक ऐसी ही बात। हमारी रातें, हमारे जो है वो जो किरदार है, जो गुफ्तार है, जो निकला है बस जुबान है, उठने वाला कदम है, वो इतना जो है एहतियात से उठे कि वो सुन्नत मुस्तफा और आपके बताए हुए तरीकों के मुताबिक हो। प्रोफेसर साहब, यहाँ पे मैं एक बात जरूर करना चाहूंगी कि आप माशाल्लाह इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो आलिम दीन है, उलमाए इकराम हैं, वो इतनी खूबसूरती से उसवाए हुस्ना को जो है वो बयान करते हैं, और जो है वो हम मिंबर पे भी और मिंबर से बाहर भी इस तरह के प्रोग्राम्स में भी जो है वो ये सुनते हैं, लेकिन कहाँ कमी है कि हम उस तरह समझाने से कासर क्यों हैं कि लोग इस चीज को अडॉप्ट करने के लिए ये तैयार नहीं, उन्हें ये काम मुश्किल क्यों लगता है, हमने इसको मुश्किल क्यों बना दिया, हमने इसको आसान क्यों नहीं किया। कहाँ आप समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जिस तरह आज आपने उसवाए हुस्ना को एक एक लफ्ज के साथ जोड़कर बयान किया। मैंने बहुत सारे शोज ऐसे किए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैंने जो है वो बहुत सारे कारी और बड़े बड़े हमारे जो है वो आलिम दीन के साथ जो है वो शो करने के जो है मुझे मौका मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस तरह आपने बयान किया इतने आसान अल्फाज में कि सुनने वाला देखे, परखे और सोचे समझे, तो वो कहे कि बस मैंने तो अगर पर्सनैलिटी अपनी ग्रूम करनी है तो मुझे तो इसी पर्सनैलिटी से सब कुछ मिल जाएगा। कहाँ कमी देखते हैं आप? मैं इसमें दो, जो मैं एक तालिब इल्म हूँ सोशियोलॉजी का और इस्लामिक स्टडीज़ का, उसमें मैं दो बातें करना चाहता हूँ। एक तो यह है कि हम दौरे ज़वाल में हैं। बिल्कुल ऐसा ही, न सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि उम्मत मुस्लिमा। सही, सही। जब कौमें ज़वाल के दौर में होती हैं तो फिर इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। सही, कि ये अल्लाह का शुक्र है कि वो सिलसिला रुका नहीं जी, रुकेगा कहीं कैसे रोशनी है अभी इतनी मायूसी नहीं है मायूस इकबाल अपनी किश्ते वीरा से जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। कितने अरसे पहले ये कह दिया गया था, बिल्कुल, और आज अप्लाई हो रहा है। मैं करो, एक तो ये जवाल में हम सही, तो जब जवाल आते हैं ना, अब एक शख्स कोशिश करता है
تو اب آپ کے ماں باپ اس اخلاقیات پہ کما حقو نہیں ہے, ایسا ہی ہے, آپ کے ٹیچرز نہیں ہیں, ایسا ہی ہے, آپ کے مبلغ نہیں ہیں. جو انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں سے پرسنالٹی گروم کرتی ہے, جی, جہاں سے معاشروں میں افراد تیار ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ پیرنٹس ان گھر, بالکل بالکل, مسجد, مدرسہ, سکول یا انسٹیٹیوشن کیا لیں, کالج, یونیورسٹی, بالکل, کچھ یہاں سے بچے پنپتے ہیں, یہاں سے کردار سازی ہوتی ہے, یہاں سے سیرت سازی ہوتی ہے. تو جب ہر طرف شکایت ہے اقبال کو اپنے مکتب سبق دے رہے ہیں شاہی بچوں کو خاک باسی کا, صحیح, تو وہ ہمارے اسکول, وہ ہمارے مدرسے کہ گلا تو گونڈ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. بالکل. اب وہ استاد اپنی ذمہ داری, وہ کہتا نہیں میرا کام تو ہے I am to complete my curriculum, بس اس کو سال کا مہینے کا بریکم ملتا ہے, یہ تمہیں پڑھانا ہے, وہ پڑھی لکھی بات سکھا کے چلے گئے, چیک کرنا ہے اس نے کمپلیٹ کیا ہے کہ نہیں, جس میں نے پڑھانا ہے. اب وہ استاد جو ساتھ ساتھ تربیت کی باتیں کرتے تھے, ایسا ہی ہے, ایسا ہی, وہ جو اپنی اس کی پرسنالٹی کے اندر ایک کتاب تھی جس کو بچہ دیکھ کر ریڈ کرتا تھا, لرن کرتا تھا, اس کی بات میں, اس کے کردار میں, پرسنالٹی میں, وہ ایک استاد کھلی کتاب ہوا کرتی تھی. وہ نہیں ہے, وہ ماں باپ, استاد, ماں اور باپ, جو بہن بھائی, جو ایک ماحول تھا. اب وہ کتابوں میں ہم باقی سنتے رہتے ہیں, ہم ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں, ہم خطبہ بھی سنتے ہیں, وہ تاثیر ایک تو یہ ہے کہ زوال میں ہم ہیں, دوسری ریزن یہ ہے کہ وہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں سے پرسنالٹی گروم کرتی ہے, پنپتی ہے, بڑھتی ہے, جس کو دیکھ کر بچہ سیکھتا ہے, لرن کرتا ہے, وہ ادارے معذرت کے ساتھ اپنا رول پلے نہیں کر رہے. مدر کا مقام ہے جی میں تو ناشتہ بنا رہی ہوں, میں تو لنچ بنانا ہے, دیٹس آل. اب فادر کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, وہ دکاندار ہے, وہ تاجر ہے, وہ صبح بچے سو رہے ہوتے ہیں, تو فادر سو رہا ہے تو بچے اٹھ کے اسکول چلے جاتے ہیں, ایسا ہی ہے, بچے سو جاتے ہیں, رات کو آتا ہے. کاؤنسلنگ نہیں, ٹریننگ نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ باپ کا اپنی اولاد کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ کبھی بٹھا کے بیٹی یا بیٹے کو کوئی اچھی بات سکھا دے, تعلیم کر دے. آپ کہتے ہیں بیٹا میں آپ کے چاکلیٹ لے کے آیا, آپ کے لیے گیم لے آیا, آپ کے لیے یہ, میں آپ کے لیے جو ہے موبائل دے رہا ہوں, آپ کو آئی پیڈ دے رہا ہوں, یہ تو دنیا میں ہے, دنیا میں ہے. آخرت کا کیا کر رہے ہیں آپ, جس سے بچے کی پرسنالٹی گروم ہونی تھی, وہ ٹائم نہیں ہے. اب آپ اپنے بچوں کو دیکھیے, میں بچوں کو دیکھتا ہوں, وہ ہمارے بزرگ گھروں میں دادی اماں, دادا ابو, بزرگ اساتذہ, وہ بٹھا کر کبھی واقعہ سنا دیا, کوئی کہانی سنا دی, افسروں کا ذکر کر دیا, وہ اتنی اس میں لرننگ ہوا کرتی تھی, سبق ہوا کرتے تھے. تو وہ ایک جو ہے فادر کے روپ میں, دادی اماں کے روپ میں, ماں کے روپ میں, استاد کے روپ میں, وہ بچہ اس کو فالو کرتا تھا, اس کو سیکھتا تھا کہ جی میں نے اب آج یہ بات سیکھی, اور وہ اپنی کوشش کرتا تھا کہ میں اس جیسا کروں. معذر کے ساتھ جب وہ استاد صرف بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے بس بتانا ہے کرے قلم, میں نے تو بتانا ہے کہ یہ کوسچن ہے, یہ اس کا آنسر ہے, دیٹس آل. میری ذمہ داری نہیں ہے, بچہ چلا رہا ہے, بچہ بدتمیزی کر رہا ہے, وہ کچھ کر رہا ہے, اب ہم دیکھ کے چہرہ پھیر لیتے ہیں. اچھا, یہاں پروفیسر صاحب ایک اور بات, آپ خود پروفیسر ہیں, آپ جو ہے وہ بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں, اور آپ کے اسٹوڈنٹ آپ سے خوش بھی ہوں گے, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے بہت سے ایسے پروفیسر, بہت سے ایسے لوگ جو اس شعبے سے وابستہ ہیں, وہ خوف زدہ ہیں اسٹوڈنٹ سے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی پرسنالٹی میں جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو اسلام شاید ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی, یہ بتانے کی کوشش کی, یہ جو ایک ان کے اندر فوبیا ہے, یہ کیوں ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایسا بہت دفعہ دیکھنے میں آیا, سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیے, میڈیا پر دیکھیے کہ جو اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو ہے وہ پروفیسرز کے لیے جو القابات استعمال کیے جاتے ہیں, ان کی پرسنالٹی کو لے کے جو باتیں کی جاتی ہیں, جو ہنسی مذاق کیا جاتا ہے, اس سے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا استاد جو ہے وہ ڈر چکا ہے ان اسٹوڈنٹ سے, جو آج کے معاشرے کے پنپنے والے نئے لوگ ہیں, جن کی نئی سوچ ہے, جو سب چیزیں جو ہے جن کے آئیڈیل ہی جو ہے وہ شاہ رخ خان سے لے کر اور یہاں آ کے محمد رانا تک, اور اب جو ہے وہ نئے
लेटेस्ट जो स्टार आ गए हैं वो हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये पर्सनालिटी ग्रूम करने का हमारे मीडिया ने भी और हमारे ड्रामाज ने और फिल्मों ने भी यही सिखाया कि जी ये हीरो है और एक हीरो को ऐसा होना चाहिए कि वो बस हीरोइन का ही होके रह जाए, बाकी उसने माशरे में किस तरह सर्वाइव करना है, किस तरह चलना है, ये हमें ना किसी फिल्म ने दर्ज दिया ना किसी ड्रामे ने। और अगर कोई ड्रामा या फिल्म जो है अकॉर्डिंग टू इस्लाम बनाई जाती है तो उस पर 100 तरह की एलिगेशंस जो है वो लगा दी जाती हैं। तो इस पर जरा बात करें। बहुत आपने खूबसूरत क्वेश्चन किया है और ये मैं कहता हूँ इस हमारे प्रोग्राम का एक जबरदस्त मैसेज जाएगा कि नो डाउट ये एक इंटरनेशनली मीडिया वॉर है अगेंस्ट इस्लाम। जैसे अभी रिसेंटली एक मुल्क में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैरेक्टराइजेशन की गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके किरदार खुशी पे कार्टून बनाए जा रहे हैं, खाके बनाए। हालांकि मैं बात क्या दूं, वो तो नूरी है, खाके किसके बना सकते हैं? किसके बना सकते हैं? सही कह रहे हैं। वो खाके मेरे नबी के नहीं बना सकते। देखो ना, आप कोई ऐसा शख्स हम मानते ही नहीं जो पेंटर है वो मेरी पर्सनालिटी को देख के ना वो कर सकता है, उसका स्किल है ना। सही कह रहे हैं। जो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि किसी के ख्वाब में अगर मैं नजर आऊं तो वो मुझे ही देखेगा, क्योंकि फरमाया शैतान हर एक के रूप में आ सकता है। बिल्कुल ऐसे मेरे नबी के रूप में नहीं, मेरे नबी के जो शैतान आपका रूप नहीं धार सकता। ये नाम नेहाद सो कॉल्ड कहने लगे जी ये हमारा राइट है तो आजादी है, तो इस नाम पे मेरे नबी के क्या खाके बना सकते? तुमने अपनी आजादी इधर ही निकाली है। ये खाके आप अपनों को बना रहे हो। मेरे मुस्तफा मेरे करीम आका का खाका कोई दुनिया का बना नहीं सकता। बहरहाल एक तो ये बात थी। तो एक मीडिया वॉर है अंग्रेज इस्लाम, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद को बिगाड़ दिया गया है, दहशतगर्दी और जिहाद को जोड़ दिया गया है। यहां पर भी उन्हें मालूम है कि ये कौम अगर इनके अंदर आज इस्लाम पनप रहा है, इस्लाम जिंदा है, तो ये इनके सीनों में इश्क मुस्तफा की शमा रोशन है और उनके सीनों में डर है। ये डर दरअसल वो चाहते हैं कि जब हम कार्टून के नाम पे हम इस तरह की फिल्म बनाएंगे, इस तरह को चला देंगे, ये लोग जो है वो आपे से बाहर होंगे, ये मार धाड़ करेंगे, जो है वो जलाओ गिराओ करेंगे, इंतशार फैलाएंगे और फिर हम साबित कर देंगे कि इस्लामोफोबिया जैसी जो चीज जो है वो यहाँ पर लीड कर रही है, ये बिल्कुल सही है। आप जैसे हमारे नौजवान को भी चाहिए कि इनके इस गलत रवैये को देखकर आप अपने किरदार को अपने हाथ से मत जाने दें। हम अमन वाले हैं, मेरी मुस्तफा अमन वाले, उनका पैगाम अमन का पैगाम। कैसे कैसे लोगों ने तकलीफें दी, उन पर किस कदर जो है वो जुल्म और ज्यादती की, अल्लाह ने उन्हें हर दुख और तकलीफ देकर सिर्फ हम जैसे जो है वो कम ज़र्फ में कहूंगी लोगों को बताया इस तरह कि देखो ऐसे भी होता है तो उसमें किस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा करते हैं, फिर वो फुटेज देखते हैं, वो सेव कर लेते हैं कि फलां मुल्क में एहतजाज हुआ, उन्होंने जलाओ गिरा किया, फिर वो मिस यूज करते हैं। देखो जी, हमने कहते इस्लाम दहशतगर्द का दीन है, सही, ये टेररिस्ट हैं, ये टेररिज्म फैलाते हैं, ये इत्तेहाद पसंद है, एक्सट्रीमिस्ट हैं। और वो इस तरह के हमारे जो नौजवान हैं, वो उनका कॉज तो ठीक होता है, ऐसा ही वो अपनी मोहब्बत में कर रहे होते हैं, लेकिन हमें अमन से रहना है और हमारे नबी का पैगाम भी यही है, पैगाम भी यही है। तो जो आपने क्वेश्चन किया, असल में हमारे जो प्रोफेसर्स हैं या टीचर्स हैं, ये मेरे जो कम्युनिटी के हैं, तो मैं अदबन अर्ज कर रहा हूं, शायद वो भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अगर मैं प्योरली इस्लाम की बात करूंगा तो मेरे को ऊपर एक चक लग जाएगा। ऐसा ही है कि अच्छा ये वो शख्स है जो इस्लाम, भाई हम वी शुड बी प्राउड टू बी अ सच पर्सन कि मैं तो उस अमन वाले दीन की बात कर रहा हूं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मैं उस दीन की बात कर रहा हूं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ऐ नबी आप कहें मैं उस रब की पनाह मांगता हूं जो लोगों का रब है। यहां पे अल्लाह ने ये नहीं कहा रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा, सही, कि आई एम द ओनली लॉर्ड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, बिल्कुल ऐसा ही है। उसने कहा रब्बिन नास, सस्टेनर ऑफ द पीपल, ऐसा ही है, ऐसा ही, ह्यूमन बीइंग। तो अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करवाया है इंसानों को। वो अगर यहूदी नहीं भी मान रहे, क्रिश्चियन नहीं भी मान रहे, नॉन मुस्लिम नहीं भी मानते, सही है, फिर भी उनका रब है, बिल्कुल तो है। अल्लाह ताला की जो है वो जात अपना इससे तारुफ करवा रही है। करीम आका के बारे में फरमाया रहमतल लिल आलमीन, जी बेशक, ये नहीं कहा कि रहमतल लिल मुस्लिमीन, सही कहा कि ये सिर्फ मोमिनों के लिए रहमत बनकर आए, नहीं। अब यहाँ सिर्फ समझने की गलती है,
بے شک ہم پرکھ نہیں رہے, سمجھ نہیں رہے, ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھ کے اور میں تفسیر یہ سے بھی پڑھتے کہوں تو گا ہیں, یہ لیکن بھی ہم سمجھتے ذمہ نہیں. دار ہیں, وی آر ریسپانسبل ایز اے امہ, ایز اے ملت, کہ ہم اپنے دین کے پیغام کو پراپرلی کنوے نہیں کر پائے. کنوے نہیں کر پا. وی صحیح ہیو ناٹ پراپر ایڈوکیٹ ود اس, صحیح. کہ ہم اس آج کے اسکالرز, جو پریچرز, دے آر ریسپانسبل, بالکل ایسے ہی. کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امن کے پیغام کو, دین اسلام کے پیغام کو, قرآنک میسج کو اچھی طرح پریزنٹ کریں, پریزنٹ کریں. بالکل. اور اس پہ موویز بننی چاہیے, ناول لکھے جانے چاہیے جی. اس کے اوپر, جو کہ اگر عام ہسٹری بچہ پڑھتا ہے, ہم شیکسپیئر کو پڑھ رہے ہیں, ہم اس کی جو ہے وہ فضولیات قسم کی جو ہے وہ, میں یہ بات کرتی ہوں کہ شیکسپیئر کو یاد کرنے کا جو ہے وہ اس کی, اگر آپ اس کی تھیوری لکھ دیں, اگر آپ اس کو لکھ دیں تو آپ کو نمبر مل جائیں گے اور آپ پاس ہو جائیں گے, ورنہ آپ انگلش میں فیل کر دیے جائیں گے. تو جب ہم اکارڈنگ ٹو بات کرتے ہیں پیس بی اپون ہم کی, تو وہاں پر آ کر جو ہے وہ ہم اسوائے حسنہ کے مختلف ادوار کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور شخصیت کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ ایک عام انسان جو ہے سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے کہ میں اب یہ پہلو دیکھوں, میں یہ پہلو دیکھوں, میں یہ پہلو دیکھوں. لیکن تمام ہی پہلوؤں میں جو ہے وہ آپ اپنی مثال آپ ہیں, اور پوری دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے, اور باہر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس چیز کو تسلیم کر چکے ہیں, اور وہ اس چیز کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ اسلام سے بہترین دین کوئی نہیں ہے, اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین انسان کوئی نہیں, اور نہ آئے گا. یہ طے شدہ باتیں ہیں. تو پھر ہم ان چیزوں کے فالوور کیسے بنیں گے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے جو پریچرز ہیں, ہمارے جو اسکالرز ہیں, انہیں پہلے تو اپنے اوپر سافٹنس کو, کائنڈنس کو, اس آپ سن کے کریکٹر کو خود اپنی زندگیوں میں لانا ہے, تاکہ ان کے جو فالوورز ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, جو سامعین ہیں, جو آڈینس ہیں, وہ سن کر بھی اثر لیں گے, اس سے کئی گنا افیکٹو ہے کہ وہ دیکھ کر کہ یار یہ ہماری امام ہے, یہ ہمارے خطیب ہیں, یہ ہمارے پروفیسر اسلامیات کے, بالکل ایسے, یہ ہمارے جو پروفیسر ہیں, یہ جو درس قرآن دے رہے ہیں, یہ جو میڈیا پہ آگے بیان کر رہے ہیں, ان کی پرسنالٹی ایسی ہے, یہ مسٹ بی فالوڈ. بالکل ایسے, بالکل. ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے زبان میں, اپنے کردار میں, اپنی سیرت میں ان خواص کو لانا. ہم ان جیسے تو نہیں بن سکتے, ظاہر ہے, کوئی ان جیسا, اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے پہ نبی, ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا. بالکل, بالکل ایسے. اب ان جیسا تو کوئی نہیں, لیکن چلو ہم کوشش کریں 20%, 10%, 5% بھی اگر ہم فالو کرنا شروع کر دیں. میں کہتی ہوں پروفیسر صاحب 5% بھی کوشش کر لینا, تو ہم شاید معاشرے میں ایک بہت اچھے شہری کے طور پر اور ایک اچھے سچے مسلمان کے طور پر اپنی جو ہے وہ پہچان کرا سکتے ہیں. لیکن آج المیہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ بس باتیں اور باتیں. جیسے ابھی ایک ڈرامہ ترکی سے بنا ہے, میں رات کو دیکھ رہا تھا, بچے دیکھ رہے تھے, تو وہ اس میں جو ذکر ہو رہا تھا اس ایپیسوڈ میں نا, اچھا, تو میرا بھتیجا وہ خود ہی کرنے لگ گیا, تو میں نے وہاں سے یہ چیز دیکھ لی کہ یہ وہ تھا ورچوئل لسننگ, کہ جو بچہ چیز دیکھتا ہے اسے لرن کرتا ہے. وہ ذکر ہو رہا تھا جو آج کل چل رہا ڈرامہ پی ٹی وی پر, تو اس کو بچے نے سنا, ہی از اراؤنڈ اباؤٹ 3 years old only, صحیح, لیکن he was trying to say that words لا الہ الا اللہ. یہ ابھی اس کا آغاز ہو چکا ہے. ہمیں چاہیے ایز اے ملت, ہم اپنے بچوں کی زندگیوں کو بچانا چاہتے ہیں, تو ہم اب چونکہ یہ اس سے بچ نہیں پاتے, میڈیا کا دور ہے, تو اب بھی ہم بچوں کو موبائل دے کے یا یہ چیزیں دے کر تو ہم یہ کہیں کہ یہ بچ جائیں گے, نہیں, ہم ان کی وہ جو ہے نا سوئچ چینج کر دیں, ادھر سے ہٹا کر آپ ایسی مووی بنا دیں جس میں افسر کا کریکٹر دکھایا گیا ہو, صحابہ کرام کو دکھایا گیا ہو, اور اب ان کی سیرت پہ, ان کے کردار پر, ان کی حدیث کو, آیات کو اس کے اندر لائیں. اس طرح کے ہمیں رائٹر چاہیے, ہمیں ایسی طرح کے جو ہے وہ پروڈیوسرز چاہیے, وہ مائنڈ رکھنے والا, وہ محبت رکھنے والے چاہیے. بالکل, یہ اب آغاز ہے, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ اس سے ہمیں سیکھنا ہوگا, اور پاکستانی قوم کو بھی سیکھنا ہوگا. ہمارے ڈرامے بہت معیاری بنے ہیں, اس کے اچھے پہلے سٹوری ہوتی تھی پی ٹی وی کے ڈرامے, اب اس کے اوپر پھر سے کام ہونا چاہیے, ہمارا کریکلم ریوائز ہونا چاہیے, سوائے ہسٹری کے اس کے اندر اخلاقیات کو ڈالا جائے. اسلامیات, چھوٹی سی اسلامیات ہوتی ہے, میتھ کی اتنی بڑی بک ہے,
فزکس کتنی بڑی بک ہے، اسلامیات کی باری میں میتھ کے 100 نمبر کا ہے اور اسلامی کے صرف 50 نمبر کا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل تو صحیح. ہاؤ وی کین کہہ سکتے ہیں کہ بچے بدلنے کی ضرورت ہے. اتنی سی بک پڑھ کے وہ ایک اچھا شہری بن جائے گا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ جوائن کیا اور بہت بہترین انداز سے اسوہ حسنہ کو جو بیان کیا پروفیسر احمد طاہر صاحب نے، وہ بہت ہی خوبصورت ایک بیان جو آپ نے سنا بھی. اور آج کے پروگرام سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے پرسنالٹی کو گروم کرنے کی، شخصیت کو امپروو کرنے کے جو طریقہ کار اور جو چیزیں ہمیں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہیں وہ دنیا کی کسی اور شخصیت سے نہیں مل سکتی. آئیڈیل بھی وہی ہونے چاہیے اور آپ کو محبت بھی وہیں سے جو ہے وہ ہونی چاہیے، تبھی آپ کے راستے آسان ہوں گے. اسی کے ساتھ بریک لوں گی، بریک کے فوری بعد ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے ہمارے نعت خواں. آپ کو پتہ ہے کہ جمعۃ المبارک کو جو ہمارے اسلامک اسکالر بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک ہمارے جو ہے وہ معزز نعت خواں بھی جو ہے وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں جو ابھی ہمیں جوائن کریں گے اور پھر ہم ان سے نعت بھی سنیں گے. تو بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. اور جیسے کہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارے نعت خواں جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے اور ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ عقیدت جو ہے وہ پیش کریں گے اور ہم اس سے فیض یاب ہوں گے، آپ بھی اور میں بھی. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کا تعارف جو ہے وہ ان سے کرواتی چلوں. ہمیں جوائن کیا ہے حافظ محمد شفیق صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. اچھا، میں چاہوں گی کہ ہم جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ سے سنیں اور آپ نذرانہ عقیدت پیش کریں. جی انشاءاللہ میں حمد ابھی پیش کروں گا اور اس کے بعد جی ہم جی بالکل ہم سے سٹارٹ کر لیجیے. میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں. وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں. باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک تیرا اشارہ ہو تو آسان ہو منزل، ایک تیرا اشارہ
ہو تو آسان ہو منزل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندائے عاصی ہوں، اور پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، میں بندائے عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندائے عاصی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت ہم جو ہے وہ آپ نے پڑھی یہاں پہ، اور جس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اس کے اشعار کو جو ہے وہ پڑھا بہت خوبصورت انداز سے، اور جو ہے بہت اچھا لگا۔ جب آپ نعت پڑھتے ہیں، نعت کی ایک کیفیت ہوتی ہے اور اس کیفیت کو محسوس کرنا بڑی بات ہوتی ہے۔ جی جی، تو اس حوالے یہ سے کیا دراصل علامہ صاحب بھی یہ بیان کر رہے تھے، تو اسی حوالے سے میں نے ابھی ڈیسائیڈ کیا کہ یہ کچھ بہتر رہے گی حالات حاضرہ پر۔ بالکل۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کلام پڑھیں نا، وہ آپ کے اوپر جو اس کا کیف طاری ہونا چاہیے، تبھی اس کا مزہ ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے۔ یہ آواز عطا ہے، جی لیکن یہ جو آپ کے دل کی کیفیت ہے، یہ تو سر تال تبھی ملتا ہے نا جب یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اندر جو ہے کیفیت ہوتی ہے۔ جی بالکل، یہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز جو ہے، تو اس نعمت کا تو پھر اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو مجھے شوق تھا شروع سے ہی، اچھا تو اس لیے میں نے یہ اسی کو ہی چوز کیا۔ مجھے کافی دوستوں نے کہا کہ یار آپ سانگ وغیرہ بھی کیا کرو، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ تو میں چاہوں گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہمیں ضرور سنائیں اور ہم سے بھی جو ہے وہ فیض یاب ہو۔ جی انشاءاللہ۔ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، اور کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں،
ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، اکرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، سوئی گم ہو گئی روشنی ہو گئی، سوئی گم ہو گئی روشنی ہو گئی، سوئی گم ہو گئی روشنی ہو گئی، آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے، آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، اور فاطمہ و علی اور حسین و حسن، فاطمہ و علی اور حسین و حسن، فاطمہ و علی اور حسین و حسن، پنجتر کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، اور جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے، تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے، تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے، مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ بہت شکریہ حافظ بھائی، بہت خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، خوش رہیے اور اسی طرح سے جو ہے وہ اس میں اور محنت اور کوشش ہے وہ اپنی جاری رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنے کی سعادت نصیب فرماتے رہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت بس یہیں تک، انشاءاللہ کل ایک نئے انداز اور نئی بات کے ساتھ اور نئی گیسٹ کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے ضرور مجھے لکھیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور یوٹیوب پہ ہماری جو ہے وہ لنک کو لائک بھی کیجیے گا، ساتھ شیئر بھی کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔